बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो जियो न्यूज़ पर पाबंदी, 15 दिन की पाबंदी और गुस्ताखी वाला मामला है, ये बहुत बिगड़ रहा है, मज़ीद बिगड़ सकता है खुदा न खास्ता। डिमांड्स बहुत बड़ी की जा रही हैं। जो अब तक सज़ा दी गई है, मज़ीद जो दी जा सकती है, इस तमाम तर सूरत हाल पर इस वीडियो में बात करेंगे। वो मुख्तलिफ लोग जो मीडिया से, सोशल मीडिया से, मजहबी हलकों से जुड़े हुए हैं, वो इस मामले पर क्या कह रहे हैं, सेंटिमेंट क्या है, इस तमाम तर सूरत हाल की बात करेंगे। और जियो न्यूज़ के अंदर क्या हुआ, इस 15 रोज़ की बंदिश से क्या होगा, इस तमाम तर सूरत हाल की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी तौर पर एक बार फिर ये जान लीजिए कि सफ़र इश्क जियो न्यूज़ पर डॉक्यूमेंट्री चलाई गई। उस डॉक्यूमेंट्री में जो जियो ने माजरत नशर की ना, ये वीडियो, उसमें भी ये है कि मशरिक़ वस्ता के बाज़ ममालिक में रिवायात, यानी वो ये कह रहे हैं रिवायात वाली बात करके, कि वहाँ डिपिक्ट किया जाता है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कुछ जगहों पर, और कुछ मुक़द्दस तरीन हस्तियों की जो डिपिक्शन है वो कर दी जाती है। जियो न्यूज़ ये बता रहा है, तो आप ख़ुद बता रहे हैं कि वहाँ कर दी जाती है। आपने यहाँ चलाई, आपने अपनी मुआफ़ी में ये भी कहा कि ये जियो न्यूज़ की बनाई हुई चीज़ नहीं थी, तो ये जियो न्यूज़ की चलाई हुई चीज़ थी। मुआफ़ी जिस अंदाज़ में मांगी गई उसमें यह था कि ठीक है, हो गया, हमसे हो गया, करना है, अब क्या करना है और क्या ख़त्म करोगे, जान लोगे, हो गया, माफ़ी मांग रहे हैं। ये मुआफ़ी मांगने वाला अंदाज़ नहीं है, नामुनासिब अंदाज़ है मुआफ़ी मांगने का। ये मुआफ़ी मांगी जाती है तो तस्लीम किया जाता है गलती हुई। तस्लीम बहुत भोंडे अंदाज में किया गया। तस्लीम करने के साथ ये कहा जाता है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम शर्मिंदा हैं, ये कहा जाता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि हम ये देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, जिसकी वजह से हुआ उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे, वी आर सॉरी अगेन। मुआफ़ी इन मयारात पर पूरी नहीं उतरती। और ये मुआफ़ी किसी बंदे से मुआफ़ी नहीं है ना, ये मुआफ़ी आप पूरी कौम से मुआफ़ी मांगेंगे, अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगेंगे, तो मुआफ़ी ज़रा बहुत ही ऐवी कि अच्छा बाबा जाओ माफ़ करो, ये वाली मुआफ़ी थी, तो मुआफ़ी अच्छी नहीं थी। अब वो बेचारे न्यूज़ एंकर के बारे में बात की जा रही है कि उसने कैसे पढ़ा। बात यह है कि पूरा इदारा है, उसने कैसे लिखा, और उसने कैसे लिखने के बाद उसने कैसे उसको प्रेजेंट किया, ये देखने की चीज़ है। जियो न्यूज़ पर ये इसी अंदाज में आनी चाहिए थी, बहुत बेहतर अंदाज में आनी चाहिए थी। और अगर ये किसी को लग रहा है कि जो उसको प्रेजेंट करने वाला है वो बहुत जूनियर है, ये अक्सर किया जाता है, ये अक्सर किया जाता है। अखबार जो है वो बुरी खबर, गलत खबर छाप देगा इतनी बड़ी, और मुआफ़ी छापेगा वो ले जाके पीछे छोटी सी इतनी सी, हम इस पर माजरत चाहते हैं। तो मुआफ़ी जो है वो बहुत बड़े प्रोग्राम की किसी बेचारे जूनियर न्यूज़ एंकर से किसी छोटे से हिस्से में मंगवा दी जाती है, सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है कि हमने मुआफ़ी मांग ली। तो मुआफ़ी भी फिर आप अपनी ट्रांसमिशन के बेस्ट पार्ट पर, ट्रांसमिशन के बेस्ट एंकर से आप मंगवाएंगे और उसको तस्लीम किया जाए, ये डिमांड करेंगे और मुआफ़ी नज़र आएगी कि मुआफ़ी जैसी है। तो जियो न्यूज़ की यहाँ पर भी गलती है। अब गलती क्या है, देखिए, किसी पब्लिक गैदरिंग में खड़े होकर किसी शख्स के मुंह से बराह रास्त कोई लफ्ज़ निकल गया, गलती है, और वो गलती तस्लीम कर ले। किसी मिंबर पर बैठी हुई किसी शख्सियत से कोई गलती हो गई, वो गलती तस्लीम कर ले एक इंडिविजुअल। अच्छा, वो है लाइव, जो मुंह से निकल गया वो मुंह से निकल गया, उसको बाद में अंडू करने का तरीक़ा यह है कि आप शदीद शर्मिंदगी के साथ मुआफ़ी मांगते हैं। ये ऐसा नहीं है कि लाइव मुंह से निकल गया, ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो आपने सिलेक्ट की, जिस ब्रॉडकास्टर की है उससे बात की, बात करने के बाद आपने उसको पे किया, परमिशन ली, डील की और अपने यहाँ चलाई। अपने यहाँ चलाने से पहले आपने अपने सेंसर डिपार्टमेंट को दी। वो सेंसर डिपार्टमेंट जो 10-12 बंदों पर मुश्तमिल है, उसके हेड कौन है, उसमें कौन क्या करता है, ये तमाम मालूमात मौजूद हैं, लेकिन उसमें उन डिटेल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जियो में जो इश्तिहार के शोबे में काम करने वाले लोग हैं मुख्तलिफ चैनल्स में, वो भी ये बताते हैं, और हमारी ज़िंदगी इन्हीं कामों में गुजरी है, तो वो कहते हैं कि जब हम इश्तिहार भी लेकर आए ना, यानी चैनल का कंटेंट ही नहीं है ना, वो चैनल पे चलने वाला है,
تو بھی بیٹھ کے دیکھا جائے گا کہ اشتہار میں بھی یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ پالیسی کے مطابق نہیں ہے۔ یہاں آپ ایک بہت اہم مذہبی معاملے پر، آپ ایک بہت اہم مذہبی دن پر ایک کانٹینٹ چلانے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سینسر کہاں تھا؟ سینسر نے دیکھا نہیں کیا دکھا رہے ہیں، سینسر نے چیک نہیں کیا، اور ایسی چیزوں کو تو بہت فریم بائی فریم دیکھا جاتا ہے، تو آپ نے نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جیو نیوز کی 15 دنوں کی بندش کی بات ہو رہی ہے کہ اس سے جیو پر کیا امپیکٹ آئے گا۔ دیکھیے، جیو نیوز پر اشتہارات کی مد میں کلیکٹ ہونے والا پیسہ، ایکسپنس وغیرہ نکال کے وہ پیور انکم بن جائے، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، کلیکٹ ہونے والا پیسہ آسان لفظوں میں وہ ہے کچھ 35 سے 40 کروڑ روپے مہینہ۔ تو 15 دنوں کا مطلب ہے ہم کچھ 17-18 کروڑ سے 20 کروڑ کے آس پاس کی رقم کی بات کر رہے ہیں۔ محرم میں چلیے بزنس کم ہوتا ہے تو اس کو اور کم کر لیجئے، مہینے کے اختتام کی جانب ٹرانسمیشن والے خود بتاتے ہیں بزنس کم ہوتا ہے، اشتہارات کی کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے، تو چلیے ہم اس کو اور نیچے لے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ کچھ 14 کروڑ کا 15 کروڑ کا معاملہ تو ہے، تو اتنا فرق پڑنا۔ جیو کے ایک امپلائی سے میری بات ہوئی، وہ یہ کہہ رہے تھے یار یہ بہت بڑا لاس ہے۔ اور پھر جیو میں سیلز کے معاملات دیکھنے والے اور ایک دو اور چینلز پر سیلز کے معاملات دیکھنے والے لوگوں سے بات ہوئی جو جیو میں کام کر چکے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی کوئی گوشت کھا رہا ہو نا بھر کے، اور گوشت کھانے کے بعد جب وہ خلال کرے ٹوتھ پک لے کے، جو اٹک جائے وہ نکال کے یوں پھینک دے، تو 15 کروڑ کا مطلب جیو کے مالکان کے لیے خلال سے نکلنے والا گوشت ہے جس کو ایسے پھینک دیا جائے۔ اتنا کماتا ہے جیو اور اتنی سیلز ہوتی ہیں، تو ان کا ہی کہنا ہے کہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے کہ 15 کروڑ کا 17-18 کروڑ کا لاس ہو جائے گا، ان کے پاس کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اب دیکھیے کیا جیو کو دی گئی یہ سزا کافی ہے یا اس پر سینٹیمنٹ کیا ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اب میں مختلف زندگی کے شعبوں کے لوگ ان کی بات کروں گا آپ سے۔ اویس منگل والا ٹی وی اینکر ہیں اور سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں۔ اویس کہتے ہیں جیو کے پروگرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی منظر کشی پر جیو کی نشریات 15 دن کے لیے معطل۔ کیا صرف 15 دن چینل بند کرنے سے ازالہ ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا پیمرا کا ماننا ہے کہ بس 15 دن کی سزا کے عوض یہ سب ٹی وی پر دکھایا جا سکتا ہے؟ جیو پر مکمل پابندی لگانی چاہیے، یہ اویس صاحب کا موقف ہے۔ اب آ جائیے کہ مزید لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آصف محمود صاحب سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیو نے کیا چلایا دیکھا نہیں، نہ دیکھنے پر اللہ کا شکر ہے، تاہم جو سنا وہ اذیت ناک ہے۔ اس پر البتہ جیو نے جو معذرت کی ہے وہ میں نے دیکھی ہے، یہ معذرت نہیں رعونت اور تکبر کا اظہاریہ تھا۔ نیوز کاسٹر کی باڈی لینگویج اور انداز گفتگو میں دور دور تک ندامت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ایسے بول رہا تھا جیسے جیو نیوز نے معذرت نہیں کی، قوم اور ملت اسلامیہ پر احسان کیا ہے۔ یہ معذرت تھی ہی نہیں، نہ الفاظ میں، نہ لہجے میں، نہ باڈی لینگویج میں۔ صحافتی اقدار تو نہ سیکھ سکے، معذرت کرنا تو سیکھ لو۔ میں نے آپ سے معذرت کے حوالے سے پہلے ہی عرض کر دیا کہ اسے کروانا بھی بیسٹ بندے سے چاہیے تھا، ایک جونیئر اینکر پہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جیو نیوز نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنا کر توہین رسالت کی ہے۔ ان کی طرف سے کی جانے والی وضاحت شرعی اصولوں کے مطابق مسترد ہے۔ ذمہ داران کے خلاف 295C کے مطابق کارروائی کی جائے۔ یہ تو سزائے موت تک چلے گئے آصف اشرف جلالی صاحب، اور بہت شدید غصے کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے کہ جذبات مجروح ہوتے ہیں، جب جذبات مجروح ہوتے ہیں تو انسان اسی طرح سے بات کرتا ہے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاکہ بنانے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ فرضی خاکے میں خواہ چہرہ نمایاں ہو یا نہ ہو، یہ عمل ہر اعتبار سے غلط ہے۔ یہ منظر کشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کے ساتھ کسی بھی طور پر مطابقت نہیں رکھتی۔ اس قسم کے خاکے نشر کرنا ناقابل قبول ہے اور اس عمل کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کہتے ہیں۔ حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب کہتے ہیں وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑکا رات گئے صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان ڈاکٹر علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب سے رابطہ۔ جیو کے خلاف پیمرا کی طرف سے سخت
ایکشن کی یقین دہانی. سخت ایکشن کیا ہوا؟ 15 دن کے لیے معطل. مزید پیمرا کی باڈی بیٹھے گی، طے کرے گی کہ کیا کرنا ہے. پھر شامل علی زید صاحب کہتے ہیں جیو نیوز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے نشر کرنا ناجائز اور حرام ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق دستوری طور پر اور پیمرا قوانین کے مطابق بھی درست نہیں. یہ شامل علی ظہیر صاحب ہیں. اب آ جائیے جیو کے اپنے ملازمین. اس سے پہلے شاہ اویس نورانی صاحب وہ کہتے ہیں جیو نیوز کے ہر مشکل وقت میں ہم ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن جیو نیوز کی مذہبی فتنہ انگیز تاریخ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی. آج سے 20 سال قبل ذرا سوچئے، جیسے الفاظ سے لے کر خاکے بنانے تک. اچھا بنائے نہیں تھے، نشر کیے تھے. جیو متنازع حرکات سے باز نہیں آ رہا. یہ صرف غیر ذمہ دار ہی نہیں، پورے اسٹاف کے لیے خطرات کھڑا کرنا ہے. اچھا جیو نیوز کے امپلائی رہ چکے وسیم عباسی صاحب سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں اور ایک ویب سائٹ وی نیوز کو چلا چکے ہیں، آج کل ایک اور ادارے سے وابستہ ہیں. وسیم صاحب کہتے ہیں بریکنگ ذرائع کے مطابق جیو نے پیمرا سے تعاون کرتے ہوئے اپنا یوٹیوب چینل بھی رضاکارانہ طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب سے چند لمحے پہلے تک ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، اب سے چند لمحے پہلے تک جیو نیوز یوٹیوب پر چل رہا تھا، بند نہیں ہوا تھا. جب یہ لکھا تھا تو اس کے بعد بھی کافی دیر بعد بھی چل رہا تھا. ممکن ہے جب میں یہ ریکارڈنگ کروں تو یوٹیوب پر بھی بند ہو چکا ہو. چینل پر جو جیو جہاں پر آتا ہے وہاں پر یہ چل رہا ہے. اچھا پھر اس کے بعد وسیم عباسی صاحب کہتے ہیں کہ معذرت بھی جیو نے کی اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی بھی کی گئی ہے. میرے خیال میں چینل کو 15 دن بند کر کے پیمرا نے اسے عوامی غیظ و غضب سے محفوظ کیا ہے، کیونکہ اس طرح کے معاملات نازک ہوتے ہیں اور پاکستان میں پہلے بھی ان کے نتائج نکل چکے ہیں. جیو اور جنگ گروپ کے ساتھ کریئر کے بہترین لمحات گزارے، اسی لیے اس سے ہمدردی ہے اور امید ہے کہ جیو آئندہ ایسے کسی بھی عمل سے گریز کرے گا جس سے عوام کے اور امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوں اور ادارے کی ساکھ متاثر ہو. صحافت کے بڑے ادارے کو چلتے رہنا چاہیے اور ذمہ داران کو سزا ملنی چاہیے. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انصار عباسی صاحب جیو سے وابستہ انصار عباسی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انتہائی قابل مذمت. پیمرا کی کارروائی کے ساتھ ساتھ اس معاملے پر مکمل انکوائری کرنا اور ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ یہاں تک کی صورتحال ہو گئی، کچھ اسپیکٹ اس کے کور ہوئے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے بعض لوگوں کی جانب سے کہ جیو نیوز نے خود جو ریئیکشن آ رہا تھا اس کی ہیٹ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر پیمرا سے، حکومت سے، وزارت اطلاعات کے لوگوں سے بات کی جائے اور کہا جائے کہ ہم پہ پابندی لگا دو، ہم پہ پابندی لگا کے ہمیں 15 دن کے لیے بند کر دو، تو ہمیں سزا مل گئی، ہمارے خلاف غم و غصہ کم ہو جائے گا، ٹون ڈاؤن ہو جائے گا، یہ کر دو. یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کی تصدیق کہیں سے نہیں ہو سکی ہے. ظاہر ہے کہ جیو والے تو بتائیں گے کہ نہیں انہوں نے کیا ہے، اگر کسی نے جیو کے کہنے پر کیا ہے تو وہ بھی نہیں بتائے گا. لیکن پیمرا نے جیو کو ظاہر ہے کہ عوامی غضب سے بڑی حد تک بچا لیا، یہ والی بات درست ہے. اب کیا ہونا چاہیے؟ کیا جیو پر مکمل طور پر پابندی لگ جانی چاہیے اس عمل کے بعد؟ کیونکہ عمل بہت برا ہے. تو دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، یہ جیو پر مان لیجئے کہ جنہوں نے ڈاکیومنٹری خریدنے کا فیصلہ کیا ان کا، جنہوں نے ڈاکیومنٹری کو سینسر سے گزارا ان کا، جیو کے ذمہ داران کا، مالکان کا، کچھ لوگوں کا یہ فیل ہو سکتا ہے. اس میں 8 10 12 لوگ انوالوڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان 8 10 12 لوگوں کے خلاف ممکن ہے کہ جیو میں انٹرنلی کچھ کارروائی ہو گئی ہو. جیو کچھ ہزار پلس لوگوں کا، 1,500 2,000 لوگوں کا ادارہ ہوگا اور یہ براہ راست جیو کے ملازمین ہوں گے. پھر اس کے بعد جن سے جیو ڈیل کرتا ہے وہ ہزاروں میں، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے جو انڈائریکٹلی جیو سے ریلیٹڈ ہیں، جن کے روزگار کے معاملات، پیسے کے معاملات جیو کے ساتھ چلتے ہیں. کیا اس عمل کے نتیجے میں سب کو سزا دے دی جائے؟ کیونکہ اگر جیو مکمل طور پر بند ہو جائے تو یہ ہوگا. ایک یہ بہت بڑا سوال ہے. دوسرا دیکھیے ہونا کیا چاہیے. یہ جو بات کی جا رہی ہے 295C لگا دو، یعنی کسی کو اس میں عمر قید یا سزائے موت دے دو، یہ جو بات ہو رہی ہے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ سزا ملنی چاہیے، مگر ایک چیز دیکھنے کی ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب کسی کو سزا دی جائے نا تو حالات دیکھے جاتے ہیں. جرم کن حالات میں ہوا، جرم کس نے کیا، جرم کرتے وقت اس کی عمر کیا، اس کی جنس کیا. عورتوں کے لیے رعایت ہوتی ہے
کہ ان کا خاتون ہونا دیکھتے ہوئے رعایت دے دیتے ہیں۔ بچوں کے لیے رعایت ہوتی ہے، بزرگوں کے لیے رعایت ہوتی ہے، کن حالات میں جرم انجام دیا گیا ان حالات کو دیکھتے ہوئے رعایت ہو سکتی ہے۔ تو جیو نیوز کی مکمل بندش کر دیجئے، کر دیں گے تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ کیا یہ کرنا درست ہوگا؟ تو جیو نیوز کو سزا دیجئے، جیو نیوز پر لیٹس سے ایک وقت رکھ لیجئے، اس وقت کے لیے گورنمنٹ کے اشتہارات بند کر دیجئے، جیو نیوز کے مالکان پر جرمانہ بہت سخت بہت کڑا کر دیجئے، جیو نیوز کی بندش کا دورانیہ مہینے سے بڑھا کر 30 دن کر دیجئے، جیو نیوز پر معافی منگوانے کا جو طریقہ ہے اس کو بدلیے، معافی جیو نیوز کی سکرین پر مسلسل چلتی رہے، ان کو بھی نظر آتی رہے، اسکرین کے کونے پہ نیچے بگ ہوتا ہے نا، جیو کا لوگو گھومتا ہے، اسکرین کے کونے پر بگ ہو، ہم معافی چاہتے ہیں، چلتا رہے، کیونکہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس ملک میں تو ریاست کے خلاف جرم کر دیا، ریڈ لائن ہے، برداشت نہیں کیا جائے گا، ادارے کے خلاف کر دیا، برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جب ان کے خلاف برداشت نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسنین کریمین کی شان کیسے برداشت کیا جائے؟ یہ بالکل درست بات ہے۔ تو سزا سخت کیجئے، مکمل بندش کی طرف مت جائیے، جرمانہ بڑھائیے، بہت بڑھائیے، مکمل بندش کی طرف مت جائیے، سزا کو کسی کی گردن اڑا دینے تک لے کر مت جائیے۔ اللہ رب العزت بھی عفو و درگزر سے کام لیا جائے، اسے پسند فرماتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔